अस्सलाम वालेकुम पाइन अजमल जामी ऑफिशियल में खाक सर आपको खुश आमदीद कहता है। आज है जुमा यानी 20 दिसंबर। मेहरबानी मोहब्बत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, टली वाला बटन दबाना ना भूलिए ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। हमारे यहाँ लेस फनकारी मोर जानकारी में आज की जानकारी है कुछ ज़्यादा ही एक्सक्लूसिव। शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान साहब के बीच हुई एक ऐसी मुलाकात जो रिपोर्ट ना हुई। इस मुलाकात के दौरान दो और अहम रहनुमा पीटीआई के, उनको इमरान खान साहब ने कुछ झाड़ भी पिलाई। मौजू क्या था, कब मुलाकात हुई, तफसील वर्स करेंगे वीलॉग के पहले हिस्से में। और फिर मैं जिक्र कर रहा हूँ 4-5 दिनों से रिचर्ड ग्रेनल का, तो इस बंदे ने तो अब ट्रोलिंग करना शुरू कर दी है एंटी पीटीआई अनासर की, और बार बार फ्री इमरान खान लिख रहा है। कुछ दिलचस्प उसने कार्रवाइयाँ डाली हैं ट्विटर के ऊपर, वो भी बयान करूंगा। और फिर ये कि मौलाना मान गए, मौलाना और पीटीआई की अब दूरियां होती मुझे दिखाई दे रही हैं क्योंकि मौलाना शबाशी साहब से मिल गए हैं। कुछ रिमार्क्स भी जय साहिबान के, और हॉकी ओलंपियन समीउल्लाह खान के मुजस्मे के साथ क्या हुआ बहावलपुर में, वो कहानी भी कुछ बयान करेंगे। सबसे पहले उस मुलाकात का हाल जो मैंने आपको बयान करनी है। देखिए, ये मामला ये था, वो शाह साहब तो होते हैं कोट लखपत, तो शाह साहब की कुछ दिन पहले एक मुलाकात वहीं हुई थी अडयाला में, जब उनको ले जाया गया था जीएचक्यू हमला केस या 9 मई के वाकयात पे फर्द जुर्म लगनी थी। तो एक मुलाकात पहले हुई, हफ्ता 2 हफ्ता पहले कह लें अगर मैं गलत नहीं हूं तो। एक मुलाकात उनकी हुई है 24 घंटे पहले, यानी आज अगर मैं जुमे को आपसे मुखातिब हूं तो कल उनकी मुलाकात हुई थी। अली अमीन गंडापुर भी वहां मौजूद थे। पहले तो 4 बजे तक जय साहब ने, जो मुझे मालूमात मिली, जो मैंने खोज लगाया, तो फर्द जुर्म आयद होनी थी जीएचक्यू केस में। कमल शोजब भी थी, अली अमीन, दीगर सब वहाँ मौजूद थे। वो खबर आप देख चुके हैं, डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा। तो खान साहब को भी बुलाया जाना था लेकिन उनको नहीं बुलाया जा रहा था। लेकिन बहरहाल वो जो कम्युनिटी हॉल या सेंटर है जहाँ अदालत लगती है अडयाला में, वहाँ फिर 4 बजे के बाद इमरान खान साहब को बुलाया गया। यही वजह है कि शाह महमूद कुरैशी कल अडयाला में पेशी के बाद रात गए लाहौर कोट लखपत पहुंचे। तो वहाँ जो कटहरा नुमा एक जगह बनी होती है, वहाँ मुलाकात हुई इमरान खान साहब की शाह महमूद कुरैशी से। इससे पहले शिबली फराज भी वहाँ मौजूद थे, सलमान अकरम राजा भी मौजूद थे, अली अमीन गंडापुर भी मौजूद थे, फैसल चौधरी और दीगर लोग भी वहाँ मौजूद थे। तो वहाँ मुख्तसर मुलाकात जो हुई शाह महमूद कुरैशी की, उससे पहले शिबली फराज साहब, मुझे जो वहाँ खड़े एक दो लोगों ने रिपोर्ट किया, जिम्मेदार लोगों ने, शिबली फराज साहब ने अपनी तकरीर का हवाला दिया कि मैंने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये बात की है। तो खान साहब ने उन्हें झाड़ पिलाई, नापसंदीदगी का इजहार किया कि तुम्हारी तकरीरों से कुछ नहीं होना, वाज़ेह लाइन लो। शिबली साहब बताना चाह रहे थे कि हम क्या कर रहे हैं। फिर अली अमीन गंडापुर साहब भी मुखातिब हुए। ये जो आज जंग में खबर छपी ना, 1.5 घंटा तवील मुलाकात हुई अली अमीन गंडापुर की इमरान खान साहब के साथ कल, मेरी इत्तला इसके बरक्स है। आई माइट बी रॉन्ग। 1.5 घंटा नहीं हुई, वही मुलाकात हुई जितनी देर की भी हुई। वहाँ अली अमीन गंडापुर ने यह कहा कि जी, मैं जो भी प्लान करता हूँ या जो भी बात करता हूँ, पार्टी डिसोन कर देती है। उस पर भी इमरान खान साहब ने कदरे नापसंदीदगी का इजहार किया अली अमीन गंडापुर के ऊपर। और खान साहब क्लियर थे कि ये हमने डेडलाइन दी है हफ्ते इतवार की, अगर हमारे मुतालबात जो 2 दिए पूरे नहीं होते तो हम फिर सिविल नाफरमानी की तरफ जाएंगे। यहाँ आती है वो मालूमात जो मैंने आपसे बयान करनी है। इसलिए मैं एक अरसे से कह रहा हूँ कि शाह महमूद कुरैशी बड़े अहम हैं पीटीआई के लिए, पाकिस्तान की सियासत के लिए। तो शाह महमूद कुरैशी उन चंद एक लोगों में से हैं जिनकी इमरान खान साहब बात सुनते हैं तवज्जो से, एहतराम से, इज्जत से, और इख्तलाफ भी करते हैं। तो शाह महमूद की वहाँ उनसे मुलाकात हुई, जो वहाँ पे खड़े खड़े 5-6 मिनट की। तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो लाहे अमल दिया था, वही लाहे अमल फिर बाद में पार्टी ने बयान भी दिया। और शाह महमूद कुरैशी साहब ने खान साहब को ये कहा कि हमें डेड एंड पे नहीं ले जाना चाहिए सूरत हाल को, क्योंकि उसके बाद छुट्टी आ जाएगी, उसके बाद अदालतें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी बंद हो रहे हैं, और अगला लाहे अमल क्या होगा ये तय नहीं हो पाएगा अगर हफ्ते इतवार तक हुकूमत हमें जवाब नहीं देती। तो वहाँ इमरान खान साहब ने पूछा कि फिर क्या किया जाए। तो शाह साहब ने उन्हें आइडिया दिया, क्योंकि सियासी लोग हैं ना, सियासी लोग हल निकालते हैं, खान साहब तो लाहे अमल देते हैं रहनुमा के तौर पर। शाह साहब ने यह आइडिया दिया कि देखिए, हम यूँ करते हैं कि हम कहते हैं कि हफ्ते तक, इतवार तक, जो हमारे 2 मुतालबात हैं उस पर हुकूमत हमें रिस्पॉन्ड करे कि मुज़ाकरात करनी है या नहीं करने। तो अगर वो वाला हमारा मरहला पूरा नहीं होता तो फिर हम आगे मूव करें, फिर हम अगला लाहे अमल दें। पहले से ऐलान ना करें कि मुतालबात पूरे कर दिए जाएं वरना हम ये करेंगे। ये बात खान साहब ने मानी,
باقی کو رہنما اس طرح سے سیاسی طور پر بات کرنے سے قاصر تھا. جو بھی لوگ تھے وہ اپنا سی وی تگڑا کر رہے تھے, دیکھیں میں نے یہ تقریر کی, میں نے یہ لاہے عمل دیا, پارٹی ڈسون کر دیتی ہے. تو شاہ صاحب پہلے وہ بندے ہیں جنہوں نے ڈھنگ سے بات کی, اور خان صاحب نے وہ بات مانی اور کہا بالکل شاہ صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو طے یہ ہوا, اب میری خبر یہ ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ ہفتہ اتوار کو سول نافرمانی کی کال آ جائے گی کہ باہر سے ریمیٹنسز نہ بھیجیں. طے یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ ہم سیاسی لوگ ہیں, رستے کھلے رکھنے چاہیے, ڈیڈ اینڈ پہ نہیں لے جانا چاہیے. یہ شاہ صاحب کی رائے تھی, جو کہ بالکل ٹھیک رائے ہے, کیونکہ ہمارے پاس متبادل پلانز بھی ہیں. تو طے ہوا کہ ہم دیکھیں گے کہ حکومت ہمیں رسپانس کیا دیتی ہے. ہفتے اتوار تک 2 مطالبات ہیں, ان پہ ہمیں انگیج کریں. یہی وجہ ہے کہ اب حکومت جو ہے وہ 7 رکنی کمیٹی بنا رہی ہے کہ پیپلز پارٹی بھی اس میں ہو, اس میں ایم کیو ایم بھی ہو, اور ہم ان سے انگیجمنٹ کریں گے. حکومت کی مجبوری بھی ہے انگیجمنٹ کرنا, کیونکہ مزید تاخیر یہ بھی برداشت نہیں کر سکتے, بین الاقوامی دباؤ بڑھ رہا ہے. اب اس بیچ میں کہانی آتی ہے دوسری, جو کہ اس سے جڑی, میں جو خبر دے رہا ہوں وہ کیوں درست ہے اس کا ثبوت دیتا ہوں. محسن نقوی صاحب پھر آج ملے علی امین گنڈا پور صاحب سے, پشاور گئے ہوئے تھے. ظاہری بات ہے کرم کی صورتحال بھی ہے, وزیر داخلہ بھی ہیں, وہ تو اپنی جگہ صورتحال ہوگی, لیکن میں نے آج ٹویٹ بھی کیا تھا, کچھ لوگوں نے جب وہ ویڈیو جاری کی, میں نے کہا نہیں, یہاں باہمی دلچسپی کے امور پر بات ہوئی ہوگی, میٹر آف میوچل انٹرسٹ. میری اطلاع یہ ہے کہ محسن نقوی صاحب وہاں جو گئے, کرم کی صورتحال ہو, ایف سی کے ہیڈ کوارٹر کا وزٹ ہو, یا دیگر معاملات پہ بات چیت ہو, وہ اپنی جگہ ہوئی. میری اطلاع کیا ہے خاکسار کی, وہ یہ ہے کہ وہاں محسن نقوی صاحب نے علی امین گنڈا پور کو یہ پیغام دیا ہے بقول شخص, کسی سیانے کے بقول, کہ حضور بات چیت ہم آپ سے شروع کر رہے ہیں, آپ فی الحال سول نافرمانی یا کسی خطرناک کال کی جانب نہ جائیں. وہ کیونکہ محسن نقوی صاحب ریاست کے بھی نمائندے ہیں اور کسی حد تک حکومت کے بھی نمائندے ہیں, تو محسن نقوی صاحب اگر گنڈا پور سے ملتے ہیں تو یہ سمجھ جائیں کہ پیغام کہاں سے وہ لے کے آ رہے ہیں. تو شانتی کا اور دھیرے رہیں مہاراج, یہ پیغام وہ لے کے گئے, اور بدلے میں یہ بھی کہا کہ بات چیت آپ سے کرتے ہیں. آپ کے 2 مطالبات ہیں, اسیران کو رہا کیا جائے, 26 نومبر اور 9 مئی کی جوڈیشل کمیشن 3 ججز کے ذریعے انکوائری کروائی جائے, تو اس پہ بات چیت کرتے ہیں. یہی شاہ صاحب نے کہا تھا کہ ہم انگیجمنٹ چاہتے ہیں تاکہ نظر آئے کہ بات ہو رہی ہے, اور پھر اگلا پلان دے اگر ناکامی ہوتی ہے. تو یہ ہے وہ ملاقات جو رپورٹ آپ کو نہیں ہوئی, اس کا منظرنامہ میں نے آپ کو بیان کر دیا ہے. ثابت یہ ہوتا ہے کہ خان صاحب ہوں, شاہ صاحب ہوں, پی ٹی آئی ہو, فی الحال تنقید کے باوجود اچھے انداز میں پتے اپنے پھینٹ کے چل رہے ہیں, اور کامیابی ان کو ملنے کا امکان بھی ہے. کیوں؟ دوسری وجہ بین الاقوامی دباؤ ہے. وہ جو رچرڈ گرینل ہے اس نے اخیر شوگر لگایا ہوا ہے. ایک صاحب ہے ہمارے حیدر نقوی صاحب, انہوں نے ٹویٹ کیا تھا چند گھنٹے پہلے کہ یہ آپ کو پتہ ہے نا, حیدر نقوی صاحب اے آر وائی پہ بھی آتے تھے. انہوں نے کہا کہ آج کے بعد کوئی بھی ٹویٹ رچرڈ گرینل نہیں کرے گا عمران خان صاحب کے حق میں. اس نے وسائی نہیں کھایا, دوبارہ ٹویٹ کر دی, بلکہ ٹویٹ نہیں کی, وہ تو مقبول ترین بندہ بن گیا ہے. لوگوں نے ایکس کے اوپر جا کے لکھا کہ پاکستان میں عمران خان کے بعد جو دوسرا مقبول ترین بندہ بن گیا اس کا نام ہے رچرڈ گرینل, جس کا میں 5 دنوں سے ذکر کر رہا ہوں. اس کا ثبوت کیا ہے؟ اس کا ثبوت یہ ہے کہ ارسلان بلوچ نے لکھا کہ خان کے بعد رچرڈ مقبول ترین شخص ہے, تو رچرڈ نے اسے کوٹ آرٹی کیا, اس کے اوپر دوبارہ لکھا فری عمران خان. پھر رچرڈ نے ایک اور ٹویٹ جو اپنا کیا وجیو نیوز کے ٹویٹ کے اوپر, اس کے اوپر لکھا 10 ملین ویوز اس کے ٹویٹ کو ملے, دس از کلیئرلی پاپولر. پھر لکھا فری عمران خان. تو رچرڈ کے اس ٹویٹ کو 11 ملین لوگ دیکھ چکے ہیں, جہاں پہ اس نے عمران خان کو فری کرنے کی بات کی. یہی نہیں, ایک اور صارف تھیں سائمہ, انہوں نے لکھا کہ رچرڈ کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں, اور پاکستان میں بھی لوگ اسے سپورٹ کرتے ہیں, باہر بیٹھے پاکستانی بھی سپورٹ کرتے ہیں. اسے بھی اس نے کوٹ آرٹی کر کے کہا تھینک یو, اور ساتھ فری عمران خان. پھر شہریار بخاری کا ٹویٹ ہے کہ عمران اور ٹرمپ جو ہیں وہ امن کے لیے پارٹنر ہیں, رچرڈ کے خلاف جو ہم جنس پرستی کی مہم ہے اس کو ہم مذمت کرتے ہیں. اسے بھی رچرڈ نے ری ٹویٹ کر دیا. پھر حمیرہ نامی ایک پی ٹی آئی کی چاہنے والی ہیں, انہوں نے بھی یہ ٹویٹ کیا, اس کو بھی انہوں نے ری ٹویٹ کر دیا. تو عمران خان سے جڑے انہوں نے حیدر نقوی کے ٹویٹ کے بعد 5-6 اور ٹویٹس بھی کر دیے. 1.5 ملین ان کے فالورز ہو چکے ہیں, چند دنوں کے اندر یہ تعداد بڑھ گئی. آبویسلی پی ٹی اے کے چاہنے والے ہیں. تو مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ رچرڈ نے جو بات کی ہوئی ہے عمران کے حوالے سے, اس سے زیادہ پاکستانیوں کے بالخصوص وہ لوگ جو اینٹی پی ٹی ایم کا رد عمل دیکھنے کے بعد وہ ٹرولنگ موڈ میں آ گیا ہے, ٹرول کر رہا ہے. اب میرا خیال ہے جو نون لیگ کے دوست ہونے چاہیے کہ وہ الزام لگا دیں کہ رچرڈ بکا ہوا ہے, اور رچرڈ ایک یوتھیا سینیٹر ہے یا یوتھیا سیاستدان ہے, اور اس نے بھی پیرے پکڑے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ اور دلیل کیا ہوتی ہے؟ بات یہ ہے کہ وہ بات کر رہا ہے, اب وہ ایک ذمہ دار ہے, عہدہ سنبھال چکا ہے, ایک ذاتی رائے اس کی نہیں ہے. یہ ہے رچرڈ کی کہانی. تو اب میں مولانا کا ذکر بھی ساتھ ہلکا صاحب سے کر لوں کہ
مولانا مان گئے ہیں، وزیر اعظم سے ان کی ملاقات ہوگی ہے، مدارس کا جو ایشو تھا، تو جن لوگوں کو یہ خیال تھا کہ مولانا چڑھ دوڑیں گے، لوگ آئیں گے، احتجاج ہوگا، پی ٹی اے کے ساتھ ملیں گے، مولانا ہمیشہ باریک طریقے سے اپنے معاملات کو دیکھتے ہیں، جذباتی نہیں ہوتے. ان کی ملاقات ہوگی، کہانی وہاں پہ ختم ہو گئی ہے. اب میں جانے سے پہلے آپ کو دو چیزیں میں نے آپ سے عرض کرنی ہیں. بہاول پور میں جو ماڈل ٹاؤن کا علاقہ ہے، ماڈل ٹاؤن اے، وہاں پہ اولمپئن ہیں سمیع اللہ خان، جن کا تعلق بھی اس علاقے سے تھا، ان کا مجسمہ لگا ہوا ہے، ورلڈ کپ جیتا ہوا ہے، میڈل جیتے ہوئے ہیں، بہت بڑا نام سمیع اللہ خان. تو سمیع اللہ خان کا مجسمہ لگا ہوا ہے، پاکستان کی ہاکی انہوں نے یونیفارم پہنی ہوئی ہے، ہاکی سامنے رکھی ہوئی ہے، نیچے تھوڑا سا گراس بنا ہوا ہے، تھوڑا سا چبوترا بنا ہوا ہے. تو یہاں ان کا جو جنگلہ تھا حفاظتی، وہ نشئی چور رات کو اٹھا کے لے گئے، سی سی ٹی وی فوٹیج بھی اس کی آ گئی. اور 3 سال پہلے اسی مجسمے سے جو بال تھی اور ہاکی تھی وہ بھی چوری کی گئی تھی. تو لوگوں نے تب بھی کافی غم و غصے کا اظہار کیا تھا. جو قوم، جو معاشرہ، جو نظام اپنے ہیروز کے مجسموں کو محفوظ نہیں بنا سکتا، وہ باقی عام شہری کو کیا خاک تحفظ دے گا؟ یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے جو ہمارے ساتھ پیش آ رہا ہے کہ سمیع اللہ کے مجسمے کے اوپر جنگلہ تک اٹھا کے لے گئے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ایک کیس تھا قتل کا، اسحاق نامی کوئی شہری ہے، تو وہ لگا ہوا ہے سپریم کورٹ کے پاس. سپریم کورٹ جو باقی رہ گئی، آپ کو پتہ ہے دانت ہی اس کے نکال دیے گیا، آئینی بینچ کے ساتھ معاملہ چلا گیا. تو وہاں جسٹس مندوخیل تھے، جسٹس عطر من اللہ اور جسٹس ملک شہزاد تھے. تو انہوں نے بڑے اہم ریمارکس دیے ہیں. عطر من اللہ صاحب نے کہا کہ ریاست گرانے اور کسی اور حکومت کو لانے میں مصروف ہے، سارے ادارے سیاسی مخالفین کے پیچھے پڑے ہیں، عام شہری کی کیا فکر ہوگی. پھر یہی نہیں، جسٹس ملک شہزاد نے کہا کہ ایک دن ایک وزیر اعظم پرائم منسٹر ہاؤس میں ہوتا ہے، دوسرے دن وہ جیل میں ہوتا ہے، عام بندے کا کیا حال ہوگا. یہ ہمارے جج کہہ رہے ہیں، نوحہ پڑھ رہے ہیں. اور پھر جسٹس مندوخیل نے بھی بات کی کہ ریاست کی کیا بات کریں، 3 وزیر اعظم مارے گئے، تینوں وزراء اعظم کے مقدمات کا کیا بنا، کسی کو علم نہیں ہے. یہ نوحہ پڑھ رہے ہیں جج صاحبان اس سپریم کورٹ کا جس کے دانت نکال دیے گئے ہیں. اب جانے سے پہلے میں نے آپ سے ذکر کرنا ہے جناب محمد حنیف صاحب کا. محمد حنیف صاحب نے کل اے آر وائی کے پروگرام میں محمد مالک صاحب سے گفتگو کی. وہاں پہ نصرت جاوید بھی بیٹھے ہوئے تھے اور منیب فاروق بھی بیٹھے ہوئے تھے. منیب فاروق صاحب کی رائے یہ ہے کہ جتنا مرضی امریکہ سے فون آ جائے، خان کے لیے کوئی معافی نہیں ہے، وہ ان کی اپنی رائے ہے. محمد حنیف صاحب نے بھی نوحہ پڑھا کہ میں یونیورسٹی میں بچوں کے پاس کیا ہوں، جتنی مایوسی کا وہ شکار ہے اس کا مجھے علم نہیں تھا. ارشد شریف شہید کا انہوں نے ذکر کیا، اور انہوں نے یہ بات بھی کی کہ بچے اس قدر مایوس ہیں کہ 13 سال کا بچہ جو یونان کی کشتی میں ڈوب گیا، جو پاکستانی تھا، اسے بھی پتا تھا مجھے یہاں کچھ نہیں ملنا، وہ باہر چلا گیا. یہ حالات ہیں اس ملک کے. اس بیچ میں جو مذاکرات کی کہانی شروع ہو رہی ہے، میری آپ سے ریکویسٹ ہے دعا کریں کہ سب فریقین کو عقل آئے کہ یہ مل بیٹھیں، بس کر دیں اب انا اور ضد کی جنگ. انا اور ضد کی جنگ سے نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ ہم سب کا ہو رہا ہے. 13 سال کا بچہ یہاں سے اٹھ کے باہر جانے کو تیار ہو گیا، جو یونان کشتی ہاتھ سے مارا گیا. وہ غلط عمل ہے، لیکن مجبور ہیں لوگ. آپ کہیں بھی یونیورسٹی میں، کالجز میں چل جائیں، مجھے بھی اتفاق ہوتا ہے، مائک آگے کریں، پوچھیں عوام کیا کہتی ہے، لگ پتہ جائے گا. اجازت، اللہ حافظ.